इज़्ज़तमाब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, वफाकी वज़राए कराम, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, सीनियर सिविल सर्वेंट्स, ख़ातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ख़ातीन और हज़रात, मैं आपको बहावलपुर में सेहत कार्ड्स की तकसीम के आगाज़ पर खुशामदीद कहता हूँ। वज़ीर आज़म, रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर खुसूसी करम किया है और आप हमेशा तारीख़ रक़म करते हैं। ख़ास तौर पर उस वक्त तारीख़ रक़म करते हैं जब हालात नामसायद होते हैं, दुश्वार गुज़ार होते हैं। 1992 का वर्ल्ड कप और आपका यकीन और हम वर्ल्ड चैम्पियन बने। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, आपकी जहद मुसलसल, आपकी अनथक मेहनत और पाकिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान में बना। और फिर आपने बात की इस्लामी फलाही रियासत की, आपने बात की रियासत मदीना की, आपने बात की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विजन की, जहां पर हुकूमत अवाम के साथ उनके दुख दर्द में शरीक होती है। ख़ातीन और हज़रात, मुझे ये कहने पर कोई आर नहीं है, आज जब मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, इसी विजन के तहत वज़ीर आज़म एक दफ़ा फिर तारीख़ रक़म करने जा रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा कौमी सेहत हेल्थ कार्ड, उसकी ख़ातीन और हज़रात तकसीम का आगाज़ हो गया है। ये प्रोग्राम ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, बल्कि आलमी सतह पर भी इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती और एक और तारीख बन रही है। ख़ातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। और वो ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया था, थी खुश फरीदा शाद वल, और एक और वादे की यहां पर तकमील हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब और इनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक। ख़ातीन और हज़रात, इस मौके पर मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे बहुत ही डायनामिक फेडरल मिनिस्टर खुसरो बुख्तियार साहब से कि वो आएँ और खुतबा इस्तकबालिया पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में फेडरल मिनिस्टर खुसरो बुख्तियार साहब तशरीफ़ लाते हैं और खुतबा इस्तकबालिया प्रेजेंट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहित ही काबिल एहतराम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब मोहतरम सरदार उस्मान बुज़दार साहब, बहावलपुर में हमारे MNA समी गिलानी साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, भाइयों बुजुर्गों, अस्सलाम अलैकुम। आज मेरे लिए ये एक बाइस मुसर्रत दिन है कि मैं बहावलपुर डिवीज़न, जो एक तारीखी पस मंज़र से पाकिस्तान के अंदर एक रियासत बहावलपुर की शक्ल में अपना मकाम रखता है, आज हम जनूबी पंजाब के अंदर ये पहला डिवीज़न है जहाँ से एक तारीखी इक़दाम जो पाकिस्तान की सेहत के शोबे को और लोगों को सेहत की सहूलतों से जो आज तक सोचा नहीं गया था, उसका आज अमली इफ्तिताह किया जा रहा है। ये इंशाअल्लाह आने वाले अदवार में, चंद माह में आप सबको एहसास होगा कि ये 400 अरब रुपए की लागत से पंजाब में और वफाकी हुकूमत की शराकत से जो ये मंसूबा लाया गया है, इससे हर घर को सेहत के लिए, इलाज के लिए जो फ़वाइद होंगे, जो सहूलत होगी, वो पाकिस्तान की तारीख में अभी तक मुमकिन ना थी।
आज मैं सराइकी में कहते हैं अपनी धरती आया खड़ा, तो मैं यहां जरूर जिक्र करूंगा वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार दा। वो भी तुहाडे तल दा सपूत है, वो भी ही धरती दा बाल है, तो चारों वजीर आला विचों उहदी कारकरदगी सब तो उत्ते है। ते बहावलपुर डिवीजन के लिए पंजाब हुकूमत ने एक तारीखी बहुत जामे बड़ा डेवलपमेंट पैकेज बनाया है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि अपने दिल भी कुशादा रखेंगे और पंजाब के खजाने के मुंह भी और बहावलपुर डिवीजन की तरफ मोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इसी माह फरवरी के पाकिस्तान वजीर आजम पाकिस्तान चीन का एक दौरे पे तशरीफ लेके जा रहे हैं। वापसी पर इंशाअल्लाह उनसे मैं दोबारा इल्तिजा करूंगा कि वो बहावलपुर तशरीफ लाएं, और इस खित्ते की जनूबी पंजाब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो भी आपकी खिदमत पेश करेंगे। और इस खित्ते की महरूमियों के लिए जो पीटीआई का मंशूर का हिस्सा बन चुका है, उसके ऊपर क्या अमली इक़दामात उठाए गए हैं और कौन से उठाए जा रहे हैं, उसका भी इंशाअल्लाह आपके सामने एक रोड मैप रखेंगे। लेकिन वजीर आजम साहब, ये आपकी मुदरबाना कायदाना सलाहियतें हैं कि आज पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से जो मईशत, दुनिया की मईशतें बैठ गई हैं, बड़ी बड़ी मईशतों में बेरोजगारी बढ़ गई है और अफराते ज़र की कीमतें आसमान पे लगी हुई हैं दुनिया में। यह आपकी शबो रोज की मेहनत और दूर अंदेशी थी, जिसके तहत आज दुनिया का सबसे अक्लेम जरीदा इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान की मईशत को इस कोविड के दौर में और हमारी हिकमत अमली को सफ़े अव्वल पे रखा हुआ है। और आज मैंने ये बैज जो लगाया हुआ है, ये सिर्फ इसलिए लगाया हुआ है कि पिछली हुकूमतें आखिरी साल में 5.4 तक पहुंची थी, हम तीसरे साल ही हम 5.437 तक पहुंच गए हैं मईशत की ग्रोथ। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह और बहुत मजबूत फैसले किए जा रहे हैं, जिसके तहत पाकिस्तानी मईशत और तेजी से आगे बढ़ेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सब का और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मशकूर हूँ कि उन्होंने बहावलपुर में आकर सेहत कार्ड के इजरा का आज का दिन मुकर्रर किया, इफ्तिताह किया। अब चैलेंज ये है कि मकामी इंतज़ामिया, मकामी MNAs, MPAs, वुज़रा साहबान, हर ज़िले के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सेहत कार्ड का मैंने आपको बता दिया 400 अरब का, सेहत एहसास का प्रोग्राम, राशन, सस्ते राशन का प्रोग्राम, किसान कार्ड का इजरा हुआ है। अब चैलेंज ये है कि जल्द से जल्द इसको मुस्तहिकीन और जो लोग इस कार्ड के बेनिफिशरीज हैं उन तक कितनी जल्दी पहुंचाया जा सकता है। हुकूमत की तरफ से पॉलिसी साजी हो गई है, पैसे मुख्तस कर दिए गए हैं, सारे अवामिल तय कर लिए गए हैं, और आज जैसे ये हेल्थ कार्ड का इजरा है, अब हमारी दौड़ ये होनी चाहिए कि अगले माह या अगले 2 माह के अंदर इसका फैलाव पूरे बहावलपुर डिवीजन तक आगे निकल जाए। इसी तरह किसान कार्ड का, इसी तरह इस महंगाई के दौर में
جو احساس راشن کارڈ کے ذریعے 30% 3 میجر اشیاء کے اوپر کم قیمت پہ دیے جا رہے ہیں، وہ کریانہ سٹور اب ہر محلے، ہر قانونگوئی، ہر یونین کونسل میں کھلے ہونے چاہیے۔ یہ ہے اب ایک ذمہ وار عوامی نمائندگی اور ذمہ وار افسر شاہی کی ذمہ واری کہ اس دور کے اندر یہ کئی منصوبے ہیں، ان کو جلد از جلد ہم عوام کی دہلیز پہ لے جائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا مشکور ہوں، شکریہ۔ اذان ظہر کے لیے ہم 1 منٹ کا وقفہ کریں گے۔ جی خواتین و حضرات، ابھی خسرو بختیار صاحب آپ سے خطاب کر رہے تھے، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے معیشت ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور یہ جو پروجیکٹ ہے خاص طور پر اس کی اب سروس ڈلیوری کا معاملہ ہے انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی ساری ٹیم اس پروجیکٹ کے جو فوائد ہیں وہ عوام تک پہنچائیں گے۔ خواتین و حضرات، ہم نے ایک شارٹ ڈاکیومنٹری، ایک جنگل یہاں پہ پریزنٹ کرنا ہے آپ کے سامنے۔ آئیے یہ شارٹ جنگل دیکھتے ہیں جی۔ خوشیوں کا جہان سب کے لیے، نیا پاکستان سب کے لیے، اب ہوگا مفت علاج اپنا، جیون نہ رہا محتاج اپنا، روشن ہے کل اور آج اپنا۔ ہر خاندان کو ہم ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے، 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں، اور 3 مہینے میں سارے پنجاب میں لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے۔ صحت کا پیام سب کے لیے، نیا پاکستان سب کے لیے، صحت کا ملا ہے کارڈ اپنا، یوں سچ میں ڈھلا ہے خواب اپنا، اب سکھی ہوا پنجاب اپنا، صحت کا پیام سب کے لیے، نیا پاکستان سب کے لیے۔ یہ جو نعمت ہے ہیلتھ انشورنس، سفید پوش کے لیے بھی بڑی نعمت، لیکن غریبوں کے لیے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو دوائیں دے گا۔ وزیر اعظم پاکستان کا ویژن، وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشن، نیا پاکستان قومی صحت کارڈ سب کے لیے۔ صحت کا پیام سب کے لیے، نیا پاکستان سب کے لیے۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم کا یہ ویژن پنجاب میں امپلیمنٹ کرتے ہیں ہمارے بہت ہی ڈائنامک چیف منسٹر، اور جیسے کہ بتایا گیا کہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ میں بہترین کارکردگی انہی کی ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے سردار عثمان بزدار، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان کو آج بہاولپور آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں،
اور ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں صحت سہولت کارڈ کے افتتاح کے موقع پر تشریف لائے ہیں۔ آج جب ہم بھاولپور ڈویژن کے صحت کارڈ کا جب یہاں پہ انیگوریشن کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اب سے پورے پنجاب کی انشاءاللہ 63% آبادی اس کارڈ کی سہولت سے مستفید ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد فیصل آباد، ملتان اور پھر اسی طرح سے ہمارا پنجاب کا جو سفر ہے وہ ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں بھاولپور ڈویژن کے تینوں ڈسٹرکٹ رحیم یار خان، بھاولپور اور بھاول نگر شامل ہیں جو اس سہولت سے مستفید ہوں گے، اور یہاں اس ڈویژن کے تقریباً 100 ہسپتال امپینلڈ ہیں جہاں پہ کوئی بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے انشاءاللہ۔ مارچ کے آخر تک 36 اضلاع میں 3.5 کروڑ خاندان اور انشاءاللہ 11.5 کروڑ لوگوں کو یہ صحت کی سہولتیں میسر آ جائیں گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور اس کے اوپر ہر فرد کو 10 لاکھ روپے کی انشورنس کی ملے گی اور اس سے وہ جا کے کسی بھی اسپتال میں اپنا علاج کروا سکے گا۔ میرے خیال میں یہ ریاست مدینہ کی طرف ہماری پہلی قدم ہے۔ اس کے اوپر حکومت 400 ارب روپے سے زیادہ خرچ کر رہی ہے کہ لوگوں کو علاج کی سہولتیں انشاءاللہ میسر ہوں گی۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں ملتان، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، لیا، راجن پور، بھاول نگر اور بھاولپور میں نئے ہسپتال بھی بنائے جا رہے ہیں، اور یہاں کی جو ہسپتالوں میں مشینری کی ضرورت تھی اس کے لیے بھی حکومت پنجاب نے اربوں روپے دیے ہیں تاکہ کینسر کے جو مریض ہیں خصوصی طور پر ان کا علاج انہی ہسپتالوں میں کیا جا سکے انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں جب یہاں کے ہر شخص کو انشاءاللہ بہترین علاج کی سہولتیں میسر آئیں گی۔ حکومت پنجاب کے اندر 23 نئے ہسپتال شروع کرنے جا رہی ہے اور یہاں سے 158 ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ 91 جو نئی صحت کی سہولتیں ہیں وہ انشاءاللہ بنائی جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج بھاولپور آمد پر وزیر اعظم کا ایک دفعہ پھر میں وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کروں گا انشاءاللہ کہ دوبارہ ہمیں ٹائم دیں، کیونکہ ایک وعدے کی تکمیل بھاولپور میں ہم نے جو ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے کروانی ہے، ملتان میں ہو چکی ہے، اور اس کے لیے جو ہم نے اپنا وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا ہے، اور تمام اختیارات جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ تمام ایڈمنسٹریٹو اور فنانشل ساؤتھ سیکریٹریٹ کے حوالے سے وہ ہم نے دے دیے انشاءاللہ۔ جو یہاں کی ملازمتیں ہیں ان کے لیے بھی کابینہ جلد فیصلہ کرنے والی ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان یہاں تشریف لائیں گے اور ہمارے ساتھ اس کا افتتاح کریں گے۔ جنوبی پنجاب کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ انشاءاللہ پورے بھی کر رہے ہیں، اور جتنی تیزی کے ساتھ ہم جنوبی پنجاب میں اور پورے پنجاب کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اس کی انشاءاللہ آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ اگر پچھلی حکومت کا میں کہوں کہ پچھلے چوتھے سال میں انہوں نے جتنا خرچ کیا تھا جنوبی پنجاب کے اوپر، تو ہم نے 6 مہینے میں وہ اتنا خرچ کر دیا ہے، اس سے پہلے کر دیا ہے انشاءاللہ۔ 6 مہینے ابھی آگے ہیں، انشاءاللہ اور بھی زیادہ کریں گے، اس سے ڈبل اور ٹرپل خرچ کریں گے تاکہ یہاں کے لوگوں کی محرومیوں کا ہم ازالہ کر سکیں اور لوگوں کو ان کی سہولیات ان کے ڈور سٹیپ پہ ملیں۔ یہ انشاءاللہ تحریک انصاف کا وعدہ ہے، اور انشاءاللہ یہ وعدہ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں پورا ہوگا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ جی، خواتین حضرات، وزیر اعلیٰ خطاب کر رہے تھے اور جیسے وہ بچا طور پر انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، بلکہ پرائم منسٹر صاحب پیراڈائم شفٹ ہو چکی ہے اور یہ گیم چینجنگ انیشیٹو ہوگا انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں۔ اور دنیاوی تو جو منفت ہے ہی، لیکن جو دعائیں پرائم منسٹر صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو ملیں گی اس کا تو کوئی کسی قسم کا کمپیریزن نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، وقت آ گیا ہے کہ باضابطہ طور پر بہاولپور ڈویژن میں اس کارڈ کی باضابطہ طور پر تقسیم کا آغاز ہو۔ میں درخواست کروں گا عزت پاپ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہ وہ آئیں اور باضابطہ طور پر بہاولپور ڈویژن میں اس تقسیم کا آغاز کریں۔ ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہیلتھ منسٹر پنجاب، سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب سے۔ وزیر اعلیٰ آلریڈی موجود ہیں
باضابطہ طور پر آغاز کیا جا رہا ہے بہاولپور ڈویژن میں صحت سہولت پروگرام کے تحت نیا پاکستان قومی صحت کارڈ، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم بھی خاص طور پر جو پرائم منسٹر صاحب کے اور چیف منسٹر صاحب کے ویژن کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، ان کے لیے بھی ہم بھرپور تالیاں خواتین و حضرات بجاتے ہیں. اور بگو رام صاحب چولستان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ پہلا کارڈ جو ہے پرائم منسٹر صاحب پہلا کارڈ اس وقت دے رہے ہیں. بگو رام صاحب چولستان سے ان کا تعلق ہے. خواتین و حضرات، بلا تفریق یونیورسل ہیلتھ کوریج 10 لاکھ مالیت تک کی ہیلتھ کوریج ملے گی. شکریہ بگو رام صاحب. سگنا مائی چولستان سے ہماری یہ بہن تشریف لائی ہیں، یہ کارڈ وزیر اعظم یہاں پر پریزنٹ کر رہے ہیں. سگنا مائی. میں درخواست کروں گا عبد الرشید صاحب سے، بہاولپور سے ان کا تعلق ہے، کسان ہیں عبد الرشید صاحب، کہ وہ آئیں اور اپنا یہ قومی ہیلتھ کارڈ وصول کریں. رانی منیر صاحبہ اپنے فادر کے بہاف پر یہ کارڈ وصول کریں گی. ایک سٹوڈنٹ ہیں، ان کا تعلق بہاولپور سے ہے، وزیر اعظم سے یہ کارڈ وصول کرتی ہیں. میں محمد عارف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، بہاولپور سے ان کا تعلق ہے، کہ وہ آئیں اور اپنا کارڈ وصول کریں. میں ریکویسٹ کروں گا عائشہ بی بی سے کہ وہ آئیں، اور چولستان سے ان کا تعلق ہے، کہ اپنا کارڈ وصول کریں. میں ریکویسٹ کروں گا کامو مائی سے، چولستان سے ان کا تعلق ہے، ہماری معزز بہن، کہ وہ آئیں اور اپنا یہ کارڈ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے وصول کریں. میں ریکویسٹ کروں گا محبوب عالم صاحب سے، بہاول نگر سے ان کا تعلق ہے، کہ وہ آئیں اور اپنا یہ کارڈ وصول کریں. قومی صحت کارڈ بلا تفریق سب کو دیا جا رہا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر خالد سے کہ وہ آئیں اور اپنا کارڈ وصول کریں. ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر خالد صاحب اپنا کارڈ وصول کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا محمد اقبال صاحب سے کہ وہ آئیں اور وزیر اعظم سے اپنا کارڈ وصول کریں. بلا تفریق یہ کارڈ حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا محمد اجمل بھٹی صاحب سے، گورنمنٹ آفیسر ہیں، کہ وہ اپنا یہ کارڈ وزیر اعظم سے، اور بہاولپور سے ان کا تعلق بھی ہے اصل میں. محمد اکرم صاحب، میں ریکویسٹ کروں گا بہاول نگر سے ان کا تعلق ہے، کہ وہ اپنا کارڈ وصول کریں. میں ریکویسٹ کروں گا امتیاز احمد صاحب سے کہ وہ اپنا کارڈ وصول کریں، بہاولپور سے ان کا تعلق ہے. نسیم اختر صاحبہ بہاول نگر سے ان کا تعلق ہے، یہ اپنا کارڈ وصول کرتی ہیں. اور یہ وقار صادق صاحب رحیم ار خان سے ہیں، اور یہ اپنا کارڈ وصول کرتے ہیں. خواتین و حضرات، اس کارڈ کی تقسیم کے ساتھ ہی وقت آ گیا ہے کہ ہم ان دوستوں کو ضرور اکنالج کریں، پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کو جو پنجاب میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کی جو ٹیم ہے. میں خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا ہاشم جواں بخش صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں، فائنانس منسٹر پنجاب. میں ریکویسٹ کروں گا کامران علی افضل صاحب، چیف سیکرٹری پنجاب. میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب، سیکرٹری ہیلتھ پنجاب. محمد اجمل بھٹی صاحب، اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ پنجاب. مسٹر اکبر علی، ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ. ڈاکٹر علی رزاق، سی ای او پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی. مسٹر شمشاد علی، سی او او پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی. مسٹر منیب، مسٹر خرم اقبال اور مسٹر حسنات، پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی. خواتین و حضرات، یہ وزیر اعلیٰ کی وہ ٹیم ہے جنہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کو پنجاب میں امپلیمنٹ کیا. ان کے لیے بھرپور تالیاں خواتین و حضرات. ایک دفعہ پھر بھرپور تالیاں خواتین و حضرات. خواتین و حضرات، آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب وزیر اعظم عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب عثمان بزدار،
federal ministers, provincial ministers, members of parliament, خواتین و حضرات، جب میں پہلی دفعہ 18 سال کی عمر میں برطانیہ گیا تو مجھے پہلی دفعہ ایک فلاحی ریاست کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ہمارا ملک بنا تھا ایک عظیم خواب جس کا نام پاکستان تھا، اور جس کی آبجیکٹو ریزولوشن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ تو یہاں تو نہیں نظر آئی فلاحی ریاست، لیکن جب میں برطانیہ گیا تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی، اور مجھے خود بھی کئی دفعہ 2-3 دفعہ ہاسپٹل جانا پڑا، ایمرجنسی میں کوئی چوٹیں لگیں، تو میں نے دیکھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان جاتا تھا، میں تو باہر کا ملک کا تھا، لیکن اس کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کا علاج ہوتا تھا۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو مفت علاج ہوتا تھا وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، اور مجھے وہ کبھی وہ چیز نہیں بھولتی کہ میں ہر قسم کے لوگوں کو وہاں دیکھتا تھا، اور ڈاکٹرز اور نرسز کوئی فرق نہیں کرتی تھی کہ ایک آدمی پیسے دے کے علاج کروا رہا ہے اور دوسرا مفت علاج کروا رہا ہے، کوئی فرق نہیں تھا انسانوں میں۔ میری جب والدہ بیمار ہوئی تو میں ان کو برطانیہ لے کے گیا، تو ان کا جو ڈاکٹر تھا اس نے نیشنل ہیلتھ کے ہاسپٹل میں ان کا علاج کر رہا تھا، اور ان کے جو نیشنل ہیلتھ کے ہاسپٹلز تھے ان میں مفت علاج ہوتا تھا، مفت، جو کہ لوگ پیسے نہیں دے سکتے تھے۔ تو میں اپنی والدہ کے لیے پیسے دے کے علاج کروا رہا تھا، اور ان کے ساتھ والے بستر پہ ایک عورت تھی جس کا مفت علاج ہو رہا تھا۔ تو میں مسلسل دیکھا کہ ڈاکٹرز اور نرسز کوئی فرق نہیں کرتی تھی ان کے بیچ میں۔ تو یہ یاد رکھیں، میں اپنی قوم کو بار بار ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ ہمارے نبی کو رحمت للعالمین کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کو رحمت للعالمین بنایا تھا، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اس کو اگر ایک قدم آگے لے جائیں تو جو بھی ان کی سنت پہ اور ان کے راستے پہ چلے گا، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے اوپر آئے گی۔ تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ملک جو ہمارے دین والے تو لوگ نہیں وہاں، لیکن میں نے اللہ کی برکت دیکھی ادھر، وہاں اس طرح کے حالات نہیں جو ہمارے ملک میں، کیونکہ وہ مدینہ کے ریاست کے زیادہ قریب ہے ہمارے سے۔ اسکینڈینیویا چلے جائیں، وہاں اور زیادہ قریب ہیں، برطانیہ سے بھی بہتر فلاحی ریاست ہے، لیکن آپ اپنی 50 سے اوپر مسلمان ملک ہیں، اور مجھے زیادہ تر موقع ملا ان مسلمان ممالک میں جانے کا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہی وہاں کوئی فلاحی ریاست میں نے دیکھی ہے۔ تو مجھے اس کے ایک محمد عبدو، بہت بڑا مسلمانوں کا عظیم اسکالر تھا، عالم تھا، تو وہ آج سے کوئی 150-125 سال پہلے جب یورپ گیا تو اس نے مصر واپس آ کے کہا کہ یورپ میں مجھے مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا، اور مصر میں مسلمان تو بڑے ہیں لیکن اسلام بہت کم ہے۔ تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہم کیسے، پاکستان میں اتنی بڑی ہماری آبادی ہے، ہم کدھر سے پیسہ لے کے آئیں گے اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے؟ اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ تعلیم، وہ ہیلتھ پہ ہوتا ہے۔ اس سے تعلیم اور ہیلتھ پہ تقریباً ایک ہی برابر، لیکن ہیلتھ میں اور بھی زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے، یعنی گورنمنٹ کے ہاسپٹل بناؤ، وہاں مفت علاج کرو اور ساری آبادی کو کور کرو۔ تو میں سوچتا تھا کدھر سے پیسہ آئے گا، کیونکہ برطانیہ کا تو جو ہیلتھ بجٹ ہے، صرف ہیلتھ کے اوپر جو سالانہ بجٹ ہے، وہ پاکستان کے 22 کروڑ کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔
تو میں سوچتا تھا کدھر سے پیسہ آئے گا. تو جب ہماری حکومت پختونخوا میں آئی, ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا, اور میں پختونخوا کی حکومت کو خاص یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ نکالا, اور بڑا ڈر کے, کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا, کیونکہ پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی سوچا ہی نہیں کسی نے. تو ہیلتھ کارڈ تھا صرف غریبوں کے لیے. پختونخوا میں پہلے ہیلتھ انشورنس نکالی انہوں نے. تو جب وہ کامیاب ہوئی تو ہم نے پھر یہ بڑا قدم اٹھایا, اور یہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں, آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو یونیورسل ہیلتھ کوریج, یہ جو ہیلتھ کارڈ آپ کو دے رہا ہے, یہ امیر ترین ملکوں میں نہیں ملے گی. اگر ادھر انہوں نے ہیلتھ انشورنس لینی ہوتی ہے, اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں, پریمیم دینا پڑتا ہے. یہاں تو ہم اپنے سارے پنجاب کے اور پختونخوا, انشاءاللہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں, اور جو کولیشن گورنمنٹ بلوچستان میں بھی ہے, وہاں ہم سارے خاندانوں کو ہیلتھ کوریج دے رہے ہیں. تو یہ میں ذرا آپ کو دوسری چیز بتاؤں کہ اس سے اب کیا ہوگا. ابھی ہمارا مسئلہ کیا ہے پاکستان میں؟ پہلے تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ اتنے زیادہ ہاسپٹل بنائیں جدھر ساری عوام تک ہم پہنچ سکیں. ہماری آبادی اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ وہ جتنی ہماری آبادی ہے اس کے لیے اگر ہم پورے ہاسپٹلز بھی بنا دیں, اور پھر جو پیسہ ہاسپٹلز کو چلانا, وہ ہم کر ہی نہیں سکتے پورا. ہمارے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ ہم ہاسپٹل بھی بنائیں, ہم پھر وہاں دوائیں بھی دیں, ڈاکٹرز کی بھی فیس دیں, نرسز بھی دیں, جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کے لیے بھی تنخواہیں دیں. ہمارے پاس پیسہ اتنا آ ہی نہیں سکتا. اگلے 5 سال میں تو نہیں آ سکتا, اس کے بعد انشاءاللہ آ بھی سکتا ہے, جو پاکستان میں اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں. تو تب میں نے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, اب یہ ایک کئی چیزیں اللہ کی طرف سے انسان جب کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے مدد آتی ہے. تو اس سے اب کیا ہوگا؟ جو مسئلہ سب سے بڑا اس وقت ہمارے اکثریت عوام کو ہے کہ دیہاتوں کے اندر, چھوٹے شہروں میں, وہاں ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں, میں نے اتنی دفعہ دیکھا وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے. وہ بیچارے وہاں سے دور سے لوگ سارے ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے ہاسپٹل میں آتے ہیں, اور وہاں اتنی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں کہ وہاں ایک بستر پہ 3 لوگوں کو سلانا پڑتا ہے. بچے آپ دیکھیں, چھوٹے بچوں کو وہاں 3 بچے ایک بستر پہ ہیں, اور کئی دفعہ انفیکشنز ہوئی ہوتی ہے اور وہ ایک ہی بستر پہ, کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے ہسپتالوں میں. تو تھوڑے سے ہاسپٹل میں زیادہ تر لوگ پہنچ جاتے ہیں, اور جو پیسہ خرچ کر رہی ہے حکومت ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں, وہ خالی پڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں جاتے ہیں. تو یہ جو اب ہیلتھ کارڈ ہے, یہ کیا کرے گا؟ اب چھوٹے سے چھوٹے بھی شہر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے, جو پہلے نہیں جاتا تھا. پرائیویٹ سیکٹر صرف بڑے شہروں میں ہاسپٹل بناتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں چھوٹے شہروں میں پیسے ہی نہیں لوگوں کے پاس. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ آئے گا, یہ پہلی دفعہ چھوٹے شہروں میں, قصبوں میں, بلکہ گاؤں میں بھی پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے, کیونکہ اب لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے اپنا علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے. تو انشاءاللہ یہ ایک سارے پاکستان میں خود ہی ہیلتھ کوریج پہنچ جائے گی. دوسرا, ان سرکاری ہاسپٹلز میں جدھر ڈاکٹرز نہیں جا رہے, جدھر کام نہیں ہو رہا, ظاہر ہے مریض تو وہاں نہیں جائیں گے, مریض ادھر جائیں گے جس پرائیویٹ ہاسپٹل میں جدھر ان کو علاج مل رہا ہے. تو اب یہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں پریشر پڑ جائے گا. جب دیکھیں گے, گورنمنٹ دیکھے گی کہ ہاسپٹل میں کوئی آ ہی نہیں رہا, تو وہ پوچھے گی کہ کیوں نہیں آ رہا جناب. وہ ڈاکٹرز کی پوچھ گاچھ ہوگی جو اب تک نہیں ہوتی. اور یہ آپ دیکھنا کہ ساری پاکستان کے ہیلتھ سسٹم میں انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا, اور آپ کی دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ آئے گا. میری آج بات یاد رکھنا. دوسری چیز, یہ ہم کب کر رہے ہیں سارے پنجاب میں, اور یہ سن لیں پھر سے, کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ عوام کے اوپر کسی نے خرچ کیا ہی نہیں ہے. 400 ارب روپیہ پنجاب خرچ کر رہی ہے ہیلتھ کارڈ پہ. یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان میں پہلے کہ کوئی اتنا پیسہ خرچ کرے گا. خاص طور پہ وہ لوگ
جن کو کھانسی بھی ہوتی تھی تو وہ سارا ٹبر باہر علاج کروانے جاتا تھا ملک سے باہر. ان کو کیا پتا کہ لوگوں کے اوپر کس طرح مشکلات خاندان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی یہ. کیونکہ میں نے تو یہ شوکت خانم اسی لیے بلایا تھا کہ جب میری والدہ کو جب ان کی تکلیف دیکھی تو ہم سارے خاندان پہ کیا گزر رہی تھی، ہمارے بہن بھائیوں پہ. تو کسی سوچے غریب گھر میں جدھر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کا، وہاں اپنے بچوں کا کسی نے علاج کروانا ہو تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب ماں باپ بیمار ہوں. تو یہ سب سے بڑا ایک چینج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا وہ راستہ ہے فلاحی ریاست کی طرف. لیکن ہم یہ کب کیا؟ جب پاکستان کے اوپر اور دنیا کے اوپر سب سے بڑا کرائسس، کبھی اتنا بڑا بحران 100 سال میں دنیا میں نہیں آیا جو پینڈیمک کووڈ-19 کی وجہ سے آیا. ساری دنیا کے اندر مہنگائی کی لہر آئی، معیشت سب کی نیچے چلی گئی لاک ڈاؤنز کی وجہ سے. اس دور کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جب ایک دنیا کے اندر مشکل وقت آیا ہوا ہے. اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں اور اپنی گورنمنٹ کو، اپنی ٹیموں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ جو ابھی خسرو بختیار نے بات کی کہ اکانومسٹ میگزین جو دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے، جو ایک کریڈیبل بلو چپ میگزین سمجھی جاتی ہے اکانومیز کے اوپر، دنیا کی معیشت کے اوپر جو ان کے اوپر تبصرے کرتی ہے، اس کے مطابق پچھلے 3 سال میں کرونا کووڈ کے دوران پاکستان وہ ملک تھا جو ٹاپ 3 پوزیشنز میں 3 سال مسلسل، ساری دنیا میں وہ ملک جو اوپر کی 3 پوزیشنز میں آیا ہے. میں کئی دفعہ اپنے صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ تنقید تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے. تنقید تو ایک جمہوریت کا خون ہوتا ہے، لیکن تنقید بھی جب آپ کریں تو اس کو بیلنس کریں. ہر جگہ میں سنتا ہوں نااہل گورنمنٹ، یہ خیر اپوزیشن سے ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے، انہوں نے تو کہنا ہی ہے کہ نااہل حکومت. لیکن نااہل حکومت ٹاپ 3 پوزیشنز پہ دنیا کے اندر کس طرح آ گئی؟ یہ کیسے آ گئی؟ ٹاپ 3 پوزیشن پہ کا مطلب ایک ہے اکانومسٹ کا نارملسی انڈیکس، کہ اس کے باوجود جس ملک نے اپنے لوگوں کو بہترین طریقے سے کرونا سے بھی بچایا اور اپنی معیشت کو بھی بچایا، تو وہ جو ملک دنیا میں ٹاپ 3 پہ آ سکتا ہے وہ کتنا نااہل ہوگا. اس طرح تو آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ اور بھی لوگ اس طرح کے نااہل ہوں. اور دوسرا بلومبرگ، یہ بھی ایک انٹرنیشنل میگزین ہے جو ساری دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے. بلومبرگ کے مطابق جو اگلے 10 سال میں جو پاکستان کی اکانومی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ چلی گئی ہے، یعنی پچھلے 10 سال سے اب تیزی سے اوپر جا رہی ہے. یہ بلومبرگ کا تجزیہ ہے. پھر ورلڈ بینک نے ویریفائی کیا ہے کہ پاکستان کی جو ابھی خسرو نے جو بیج بھی پہنا ہوا ہے کہ جو ہماری معیشت کی گروتھ ہوئی ہے یعنی دولت میں اضافہ ہوا ہے وہ 5.37% ہے. تو اگر اتنی بری حکومت کر رہی تھی تو یہ کس طرح، یعنی یہ وہ ہے جو نون لیگ نے 5ویں سال میں یہاں پہنچی تھی قرضے لے کے، خسارے بڑے بڑے کر کے. ملک کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا. ہم نے یہ 5.37% کیا، سب سے کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر کے، خسارے کو ختم کر کے کیا ہے. اس لیے بلومبرگ کہہ رہی ہے کہ ملک صحیح راستے پہ نکل گیا. اور اس کے علاوہ بھی دنیا پاکستان کی جو کلائمیٹ چینج جو اس وقت سب سے جو آگے سمجھ رہی ہے کہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا، اس میں پاکستان کو لیڈر مانا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں کلائمیٹ چینج میں. بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا نام لیا کہ یہ ملک سب سے بہتر کام کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کی طرف.
हमारा जो एहसास प्रोग्राम है वो वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया कि दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे बेहतरीन एहसास प्रोग्राम है। तो ये मैं वो बातें कह रहा हूं जो आप अपने मोबाइल के ऊपर चेक कर सकते हैं। अब तो बड़ा आसान है, गूगल करें कि क्या मैं सच बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा। तो ये दुनिया की वो मुल्क, दुनिया की क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान को मुतल्लिक क्या कह रही हैं। हमारे जो पिछले 2 सरबराह गुजरे हैं पिछले 10 साल में, इनके ऊपर भी वैसे दुनिया बड़ा तबसरा करती थी। इनके भी दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन्स में, अखबारों में इनके नाम आते थे। इनके ऊपर बीबीसी की दोनों डॉक्यूमेंट्री बनी थी, दोनों सरबराहों के ऊपर। लेकिन वो बनी थी कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, ये कितने करप्ट हैं। इनकी करप्शन की दास्तानें बाहर आती थी। कभी इनकी तारीफ नहीं की कि इन्होंने मुल्क का क्या फायदा करवाया है। और अब तो खैर एक गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक और चीज आने लगी है कि मकसूद चपड़ासी के पास 4 अरब रुपया उसके बैंक अकाउंट में कैसे आ गया। ये सारी दुनिया अब हैरान होगी कि 10,000 रुपया जो तनख्वाह लेता है आदमी, वो ये शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल के अंदर उसके बैंक अकाउंट में 4 अरब रुपया यानी कि 400 करोड़ रुपया कैसे पहुंच गया। जब आप इनकी तय में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मुल्क क्यों नहीं उधर पहुंच सका जिधर इसको पहुंचना चाहिए था। अल्लाह ने इस मुल्क में हर किस्म की नेमत दी है, लेकिन अगर आप फैक्ट्री के ऊपर भी एक डाकू को बैठा देंगे, वो फैक्ट्री भी बैंकरप्ट हो जाएगी। ये जो बड़े बड़े खसारे हैं, ये हर उन मुल्क को आप उठा के देख लें जो गरीब मुल्क है। मैं आपको आज दावे से कहता हूं कि एक एक दुनिया में मकरूज और गरीब मुल्क देख लें जिधर गुर्बत ज्यादा है। हर जगह उधर इसी तरह के डाकू मुल्क के ऊपर बैठ के पैसा चोरी करके मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे होंगे। कभी भी कौम इसलिए गरीब नहीं होती कि उसमें वसाइल की कमी है। कभी कौमें गरीब नहीं होती वसाइल की कमी से। स्विट्जरलैंड है ही नहीं वहां वसाइल। कोई बताए कि वो कैसे दुनिया का सबसे खुशहाल खिता है। क्योंकि स्विट्जरलैंड में कानून की बालादस्ती है। स्विट्जरलैंड में कोई सोचता ही वहां कोई चोरी नहीं है, कोई कब्जा ग्रुप नहीं है, कोई वहां उनका सरबराह की जरूरत नहीं है कि मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाए। इदारे मजबूत हैं। और ये हमारी अब स्ट्रगल है मेरे पाकिस्तानियों। हमारी जो स्ट्रगल है वो इस मुल्क को एक कानून की बालादस्ती के ऊपर खड़ा करना है, एक फलाई रियासत बनाना है जो कि अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाएगी। और मदीना की रियासत में इन्हीं 2 असूलों के ऊपर वो एक कौम खड़ी हुई थी जिसने दुनिया की इमामत की थी। वही 2 असूल थे। कानून के ऊपर कोई नहीं था, कानून की बालादस्ती थी, सब कानून के नीचे थे। और दूसरा, दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनाई गई थी। और इन असूलों पे पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए था। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उस रास्ते पे निकल चुके हैं। पहला हमारा ये बहुत बड़ा एक एहसास प्रोग्राम है, एक कामयाब जवान प्रोग्राम है। और अब ये जो हेल्थ कार्ड है, ये सारा एक पाकिस्तान को फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहा है। और दूसरा जो हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है, और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें एनआरओ दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। और शायद इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौम तबाह हुई, जिधर बड़े डाकू चोरी करे तो आप उसको छोड़ दें और एनआरओ दे दें, और गरीब चोरी करे तो उसको जेल में डालें। जिस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन इस तरह का जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम जिधर अमीर याशी करे चोरी करके और दूसरा बेचारा सिर्फ गरीब जेलों में जाए, वो निज़ाम नहीं चल सकता। और आज अगर आपने देखना है, क्योंकि मुझे मौका मिला है इस अपनी उम्र में सारी दुनिया तकरीबन फिरा हूँ, हर गरीब मुल्क के अंदर यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस है वो हर गरीब मुल्क में ये काबू आती है। तबाही का राज ही ये है
کہ طاقتور ڈاکو جو مرضی کرے اور کمزور کو آپ جیلوں میں ڈال دیں. یہ ہے ہماری اصل سٹرگل, یہ ہے جدوجہد. اور اس پہ میں آپ سب کو کہہ دوں کہ پوری قوم مل کے لڑتی ہے اس سے. جب تک قوم نہیں مل کے لڑتی قانون کی بالادستی نہیں قائم ہوتی. میں جو مرضی کروں, اگر ہماری قوم بڑے بڑے ڈاکوؤں کو وہ نیب جا رہے ہیں تو ان کے اوپر پھول پھینکیں گے, آپ وہ ہمارا ایک بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں جا کے کہے گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بھاگ رہا ہے, کنوکٹ ہوا ہے, جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے, وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آگے پھر سے وہ میچ کھیلے. تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ اگر آپ اس میں برائی نہیں آپ کو نظر آ رہی تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ وہ بیچارے غریبوں کو جیلوں میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ان کو تو کھولو سب سے پہلے. ان کے تو بیچارے, ان کے جو بیوی بچے ہوں گے, آپ کو تو یہاں اگر بیچارہ ایک کمانے والا جیل میں چلا جائے تو پیچھے کیا ہوتا ہوگا؟ تو ان کو بیچاروں کو کیوں بند کیا؟ اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں, کہ صرف طاقتور کو ہی آپ نے چھوڑنا ہے, وہ جو مرضی کرے. اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں بیٹے باہر, اربوں روپے کی پراپرٹیز. میں لندن جانتا ہوں, سب سے مہنگا لندن یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے. لندن کی سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے گھر ہیں, اربوں روپے کے گھر ہیں. بچوں کو باہر باہر بھجوا دیا ہے. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر سے پوچھے جی کہ بچوں کے پاس اربوں سے روپیہ کدھر سے آیا؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا, میرے بچوں سے پوچھو. بچوں سے پوچھنے جائے وہ کہتے جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. تو میرے بہاولپور کے شہریوں, میں آج بڑی مجھے خوشی سے آپ کے سامنے یہ ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہوں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ جو ساؤتھ پنجاب کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, یہ پہلی ہماری, باقیوں نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے, لیکن انشاءاللہ یہ حکومت وہ آپ کا وعدہ پورا کرے گی. اور وہ اس لیے کرے گی کہ میرا ایمان ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں سے ناانصافی ہوئی ہے, ان کو شیئر نہیں ملا, ان کا نہ نوکریوں میں شیئر ملا, نہ جو ان کا حق تھا کہ جو ان کے آبادی کے تحت جو ان کو شیئر ملنا چاہیے تھا بجٹ میں, نہ وہ ملا. اور انشاءاللہ یہ ناانصافی اب ختم ہوگی. ہم نے ابھی بھی چینجز کر دیے ہیں. جو ابھی بھی پیسہ آ رہا ہے اب ساؤتھ پنجاب پہ خرچ ہو رہا ہے وہ کبھی پہلے نہیں ہوا. اور انشاءاللہ یہ جو میں اگلی باری آپ سے جب ملاقات ہوگی, میں ساؤتھ پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کی اوپننگ کے لیے آؤں گا. شکریہ. ناظرین، وزیراعظم عمران خان بہاولپور کے ایک روزہ دورے کے دوران نیا پاکستان قومی صحت کارڈ پروگرام کے اجرا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 18 سال کی عمر میں برطانیہ جا کر پہلی بار فلاحی ریاست